अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंभर। आप देख रहे हैं IKNN। आज एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हाज़िर हूं। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा की उस नई दरख्वास्त के नए ग्राउंड्स पे जो उन्होंने कल दाखिल किए। जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा जिसा कि सुप्रीम कोर्ट में एक जज के तौर पे फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं और उन्हें मुस्तक़बिल में चीफ़ जस्टिस बनना है, लेकिन चीफ़ जस्टिस इस बनने के अमल में जो रुकावटें हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता करके वो रुकावटें अबूर करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और मुक़्तदर हल्के, हुकूमत और कई ऐसे इदारे या फ़र्द जो बाअसर हैं वो उनकी मुश्किलात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं। एक तो जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा के हवाले से आपको मालूम होगा कि एक सदारती रेफरेंस दायर किया गया था जिसकी समाअत 10 रुकनी लार्जर बेंच ने की और उस बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल थे। फिर 7 रुकनी बेंच ने उसमें एक फ़ैसला दिया, लेकिन 3 जजेस थे, जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस यहिया आफरीदी। उन्होंने उस फ़ैसले से इत्तफ़ाक़ नहीं किया और अपने अपने इख्तिलाफ़ी नोट लिखे। इस फ़ैसले के हवाले से मुख्तसरन मैं ये बताना चाहूँगा कि 7 रुकनी लार्जर बेंच ने जो फ़ैसला दिया था उसमें रेफरेंस जो बुनियाद थी कि जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा को हटाने के हवाले से उस फ़ैसले को कलअदम करार दे दिया, खारिज करार दे दिया और फ़ैसले में लिखा कि सदर ने अपना ज़हन इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो जैसे कहते हैं कि हाथी जो है वो निकल गया, उसकी पूँछ दुम जो है वो अटक गई। तो लेकिन उसका जो दूसरा हिस्सा था वो इतना ख़तरनाक था कि मुस्तक़बिल में मुस्तकिल बुनियादों पे जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा पे वो दूसरा फ़ैसले का हिस्सा जो एक लटकती तलवार साबित हुआ और उसके ख़िलाफ़ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ने न फ़कत नज़रसानी दरख्वास्त दाखिल की, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा जो इजाफ़ी ग्राउंड्स हैं वो कल जमा करवाए हैं और उन्होंने वो जो ग्राउंड्स जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ने जमा करवाए हैं उन्होंने ये सारे हुकूमती मुक़्तदर हलकों के जो जितने पोल थे उनको न फ़कत खोल दिया है, लेकिन साबिक़ अदवार में जो चीफ़ जस्टिस रहे हैं जस्टिस आसिफ सईद खोसा, उनकी जो नीयत थी उनको भी अयां कर दिया है। इस जो नई दरख्वास्त दाखिल की गई है उसमें एक तो ये इंकशाफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ने कर दिया है कि जस्टिस खोसा ख़ुद उन्हें हटाना चाहते थे और उन्हें एक चलते राह पे चलते हुए यानी सुप्रीम कोर्ट के आते में पिछली सड़क पे चलते हुए उन्हें इत्तला दी गई कि उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस आया है। वो इन्फॉर्मेशन बकौल जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा के कि वो इन्फॉर्मेशन बुनियादी तौर पे ऐसी थी, इस नीयत से थी कि मैं मुस्तफ़ा हो जाऊँ, मैं इस्तीफ़ा दे दूँ अपने ओहदे से, लेकिन जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा खड़े रहे अपने स्टैंड पे। उन्होंने अपना वकील हायर किया, फिर जुडिशल काउंसिल में जो कार्रवाई हुई उसको चैलेंज किया और उसके नतीजे में ये 7 रुकनी बेंच का फ़ैसला आया। लेकिन उस फ़ैसले में आखिर में सारा इख्तियार जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथों से लेकर FBR को यानी हुकूमत को दे दिया कि अब आप जाने, जज जाने, आपका काम जाने, अगर आप साबित कर सकते हैं तो हम फिर अपनी कार्रवाई करेंगे। बहरहाल ये तो सारे मामलात हैं, लेकिन मुख्तसरन हम बताएंगे कि जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ने जो नई दरख्वास्त दाखिल की है उसमें क्या है। उसके बाद हम बताएंगे कि कादी फ़ायज़ ईसा नाकाबिल कबूल जज क्यों हैं, कौन चाहता है कि कादी फ़ायज़ ईसा आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस न रहें और क्यों न रहें, उस पर भी हम बात करेंगे। तो जब जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ने जो नई दरख्वास्त दाखिल की है उसमें अहम 2-3 चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि जस्टिस कादी आसिफ सईद खोसा ने जो उन्हें इन्फॉर्म किया था वो बुनियादी तौर पे उनको इस्तीफ़ा देने का इतला थी कि वो आप बेहतर है कि इस्तीफ़ा दे दें। उसके बाद जो उन्होंने इस दरख्वास्त में लिखा है कि जो लॉ मिनिस्टर हैं फ़रोग नसीम और जो एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के, अब तो वो माशाल्लाह इंटीरियर के एडवाइज़र बन गए, शहजाद अकबर, उन्होंने गैर
قانونی غیر آئینی طریقے سے رسائی حاصل کی FBI سے، اور میری یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی بیگم صاحبہ کے جو اثاثہ جات تھے ان کی کاپیاں واپیاں حاصل کیں. یہ انکم ٹیکس میں خلاف قانون ہے. انکم ٹیکس کا قانون جو ہے وہ خود ٹیکس قانون وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لیکن انہوں نے رسائی حاصل کی. اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا کہ یہ جو اس میں سکم موجود ہے، جو 7 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا، اس میں سکم یہ ہے کہ آپ نے جب ریفرنسی جو بنیاد تھی جب چیزوں کی اس کو ہی خارج کر دیا، اس کو ہی کالعدم قرار دیا، تو اپنے ہاتھ جو آپ نے انتظامیہ کے یعنی عدلیہ نے اپنے ہاتھ جو ہے اپنا سر ہے وہ انتظامیہ کے قدموں میں دے دیا ہے. تو یہ ٹھیک ہے، عدالتی فیصلہ ہے. اور کل جسٹس اطہر من اللہ جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے کہا کہ جب فیصلہ آ جاتا ہے تو اس پہ مثبت تنقید ہونی چاہیے. ہم مثبت تنقید یہ کر رہے ہیں کہ کون سا ادارہ ہے جو اپنے اختیارات دوسروں کے ہاتھوں میں دے دے. یہ واحد فیصلہ ہے جس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ عدلیہ نے فقط جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے میں اپنے اختیارات تھے جو وہ انتظامیہ کے حوالے کر دیا، اور یہ اس درخواست میں قاضی صاحب نے خود لکھا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو انکم ٹیکس افسر تھا جس کو بٹھایا گیا تھا، بہرحال انکم ٹیکس کے حوالے سے یا FBI کے حوالے سے انہوں نے بڑی اس درخواست میں واضح لکھا ہے موقف. انہوں نے لکھا ہے کہ نوشین جاوید تھی جو چیئرپرسن تھی، ان کو ہٹا کے ایک چیئرمین نیا لایا گیا جس کے پاس فقط چارج تھا چیئرمین کا، اور 3 مہینے کے لیے لایا گیا، اور اس کو انسٹرکشن دے دی گئیں اور اس سے مقصد حاصل کیا گیا. اس کے بعد اس نے رپورٹ دی. اور انکم ٹیکس افسر جو کمشنر ذوالفقار کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے تو پہلے ہی میرے جو اثاثے تھے وہ غیر قانونی طریقے سے دے دیے تھے حکومتی اختیاری جو اتھارٹیز تھی ان کو، تو وہ تو ایک پارٹی بن گئے، اب ان سے کیا فیصلے کی امید ہے. اس کے علاوہ انہوں نے لکھا کہ یہ جو میرے خلاف سوشل میڈیا پہ ٹرولرز پھرتے رہتے ہیں اور دن رات جو ہے وہ مجھے اور میری خاندان کو گالیاں دیتے ہیں، کیا کوئی جج سے اس طرح ہو سکتا ہے؟ کیا جج کو اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ کیا ہم سب میں سے کسی کو اس طرح کہا جا سکتا ہے؟ پھر انہوں نے جو حکومتی کابینہ میں موجود ہیں شہزاد اکبر، ذوالفقار، زلفی بخاری، عاصم باجوہ، بابر ندیم اور کئی ان کے جو غیر ملکوں میں باہر کی دنیا میں جو اثاثے ملکے تھے ان کے بھی لکھیں تفصیل. انہوں نے پھر لکھا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی. اور اس کے علاوہ انہوں نے لکھا ہے کہ میری 5 اس سارے کیس میں نہیں تھی، پارٹی نہیں تھی، لیکن اس سے مس بیہیو کیا گیا. پھر جب یہ جو FBI کی رپورٹ تھی جب ان کی کاپی مانگی گئی مسز قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے تو ان کو دینے سے انکار کر دیا گیا، لیکن جس طرح ریفرنس کو لیک کیا گیا تو ریفرنس کی طرح اس رپورٹ کو بھی لیک کیا گیا تاکہ گمراہ کیا جا سکے لوگوں کو. اور اہم بات جو اس درخواست میں وہ یہ کہ یہ میری جو نظر ثانی اپیل ہے اس کو لائیو نشر کیا جائے. یہ دوسری درخواست سے پہلی ایسے درخواست سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی احتساب عدالت میں دے چکے ہیں. یہ اس درخواست میں ایک موقف استدعا کی گئی ہے کہ آپ میری جو ہے نا سارا کیس وہ اوپن چلائیں، یعنی لائیو نشر کریں. یہ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے یہ وہ چند نکات تھے جو اضافی انہوں نے درخواست دیے، اضافی گراؤنڈس لیے. لیکن اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ جنہوں نے ایک آرمی چیف کو تو ایکسٹینشن دینے کے لیے قانونی طریقہ تجویز کیا، پھر اس پہ ٹھپا لگایا عدالتی، اس کو ایکسٹینشن دے بھی دی 3.5 سالوں کی، لیکن وہ ایک جج کو کیوں برداشت نہیں کر سکے؟ اس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس کیا رپورٹس تھیں کہ وہ اور اس سے پہلے والے چیف جسٹس ثاقب نثار جنہوں نے خود کوشش کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہٹایا جائے، انہوں نے کئی درخواستوں میں سے لاکھوں جو درخواست پینڈنگز میں سے ان میں سے ایک اٹھائی جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تھی، اور وہ اٹھا کے عدالت میں لگا دی کہ بھئی اب بلوچستان ہائی کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ڈائریکٹ چیف جسٹس مقرر کیا گیا تھا تو وہ قانون کے خلاف تھا. بہرحال وہ درخواست پھر آخر میں جو ہے وہ وتھڈرا ہو گئی یا وہ خارج ہو گئی. تو یہ کیوں کوششیں ہوتی ہیں؟ اس کا ایک پس منظر ہے. باقی تو ٹھیک ہے، معاملات کافی ہیں، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے 2 بڑے فیصلے جو ناگوار گزرتے ہیں ان کے جن کے ہاتھوں میں ملک رہا ہے یا ملک کی قسمت ہوتی ہے. ایک تو جو کوئٹہ میں
وکلا کی نسل کشی کی گئی تھی، جو بڑا بم دھماکہ کیا تھا، پہلے بار روم میں، پھر ہاسپٹل میں، جس سے کوئٹہ کی جو جوان نسل وکیل جن کے منہ میں زبان تھی اور بلوچستان کی آواز بن کر وہ بولتے تھے، وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ اس پہ ایک کمیشن بنا تھا، اور کمیشن کی جو فائنڈنگز تھی وہ فائنڈنگز اتنی خطرناک تھی کہ ان فائنڈنگ سے وہ جو با اختیار جو 70 سال سے اس ملک پہ حکمران بنے ہوئے ہیں ان کو ناگوار گزری، اور انہوں نے تیہ کر لیا کہ بھئی یہ جو شخص ہے یہ تو مسائل پیدا کر لے گا۔ پھر آگے یہ معاملات چلتے رہے، ان کو سائیڈ لائن کیا، کوئی اہم کیس نہیں دیا گیا، کبھی بینچ میں بٹھایا گیا، کبھی چھٹی پہ بھیج دیا گیا۔ بہرحال پھر یہ جو مرحوم کا دھرنا تھا فیض آباد میں، اس فیض آباد والے دھرنے، خادم رضوی صاحب والے دھرنے کے حوالے سے جو فیصلہ دیا تھا، اس فیصلہ وہ تو فیصلہ ڈائریکٹ ہٹ کرتا ہے ان قوتوں کو جو یہ ملک چلاتی رہتی ہیں، تو وہ فیصلہ اصل میں بنیاد بنا۔ اس درخواست میں بھی یہی بات ہے کہ اصل میں مجھے ٹارگٹ اس فیض آباد دھرنے کے فیصلے کے حوالے سے کیا گیا تھا۔ بھائی فیصلہ ایک عدالت نے دیا ہے، آپ اس میں نظر ثانی درخواست داخل کریں، ڈیفنس منسٹری کی نظر ثانی درخواست ویسے بھی التوا میں پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو لائیں۔ اس کے بعد یہ معاملات اٹھانا، پھر ملائن کرنا، کسی کو بدنام کرنا، کسی کی جاسوسی کرنا، کسی کی توہین کرنا، کسی کو اس طرح ہٹ کرنا، کسی کو سوشل میڈیا پہ گالیاں دلوانا، یہ ایک جج، ایک معتبر جج جو ہمیشہ قانون اور آئین کی پیرامیٹرز میں بات کرتا ہے، جنہوں نے کبھی وائلیٹ نہیں کیا جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں، لیکن اب ان کے خلاف جو ہے وہ گھیرا تنگ ہوتا نظر آ رہا ہے، اور انہیں بھی پتہ ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ ایف بی آر کی رپورٹ جوڈیشل جو کاؤنسل ہے اس کے پاس ہے، اور جو فیصلہ ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ اس رپورٹ کی روشنی میں جوڈیشل کاؤنسل سو موٹو لے سکتی ہے۔ تو اب تو جسٹس گلزار صاحب چیف جسٹس پاکستان ہیں، جسٹس گلزار، جسٹس قاضی فائز صاحب دونوں کراچی میں اکٹھے رہے ہیں، ایک دوسرے کے مطلب جب وہ وکیل تھے جسٹس قاضی فائز صاحب تو وہ پیش ہوتے رہے ہیں۔ جسٹس گلزار صاحب کے پاس یہ علم نہیں کہ وہ جوڈیشل کاؤنسل کو کتنا جلدی لے سکتی ہے، لیکن یہ علم ہے کہ جو رپورٹ دی گئی ہے ایف بی آر کی طرف سے وہ قطعی طور پہ جسٹس قاضی فائز صاحب یا ان کی بیگم کے حق میں نہیں ہے، تو جوڈیشل کاؤنسل کے پاس اب کوئی رہ نہیں جاتا کہ اس کے خلاف کارروائی نہیں کرے۔ تو یہ طے ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف ایک مرتبہ پھر جوڈیشل کاؤنسل وہ کارروائی کرے گی، اور کرے گی کیوں کرے گی؟ کیونکہ جو جسٹس گلزار سے پہلے جو دو سابق چیف جسٹس تھے ان کے پاس کچھ ایسی رپورٹس ان کو جس طرح اس ملک کا جو اس ملک پہ جو خطرناک لمحات آتے ہیں نا، یا جو نقصانات جو ہوتے ہیں نا، وہ ان رپورٹس کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ رپورٹس بنتی ہیں بند فائلوں میں، وہ تمام اداروں کے سربراہوں کو چلی جاتی ہیں، پھر اس رپورٹ پہ ان اداروں کو جرأت نہیں ہوتی کہ ان کی وضاحت طلب کریں کہ بھئی یہ کیسے، یہ مثال طور چیف جسٹس کے بعد اگر کوئی رپورٹ آتی ہے تو چیف جسٹس صاحب اس رپورٹ کو اوپن کورٹ میں چلا کے سب تمام اداروں کو بلا کر پوچھ نہیں سکتے، تو ایسی کچھ رپورٹس دے دی گئی ہیں۔ بہرحال لٹکتی بات یہاں پہ ختم کریں گے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا 7 رکنی بینچ کا، اس میں جو فائنڈنگز دی گئی، جو فیصلہ دیا گیا، اس کے بعد یہ تلوار اوپر لٹک رہی ہے، اور وہی مقتدر حلقے جو چاہتے ہیں کہ ان کو ہٹایا جائے وہی ڈومیننٹ ہے ابھی تک۔ اب ہم اس کا کیا حل نکل سکتا ہے؟ ویسے تو قانونی اور آئینی جنگ جسٹس قاضی فائز صاحب اور ان کی جو وکلاء کی ٹیم ہے وہ بہتر انداز میں لڑ رہی ہے، اور ہر چیز کا ہر الزام کا وہ جواب قانون اور آئین سے تلاش کر کے عدالت کو دے رہے ہیں، لیکن یہ عدلیہ بھی کبھی کبھی مجبور ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر جو کچھ قوتیں جو ہیں نا وہ ڈومیننٹ ہوتی ہیں ہمارے کئی اداروں پہ۔ تو میرے خیال میں ہماری تو خواہش ہے، بلکہ جسٹس قاضی فائز صاحب کی سپورٹ میں پوری پبلک بھی ہے، تمام سیاسی جماعتیں بھی ہیں، کیونکہ سب نے ان سے بات کی ہے۔ تو میں یہ بات یہاں پہ ختم کروں گا کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کا جو معاملہ ہے
وہ عدالت میں تو وہ اپنی جنگ تقریباً جیت چکے ہیں، کیونکہ جب ریفرنس ہی خارج ہو گیا تو تلوار لٹکنے کا کوئی جواز نہیں ہے، یہ وہی ان کا موقف بھی ہے۔ جب ریفرنس کالعدم قرار دے دیا گیا تو آپ وہ پرانی پوزیشن پہ بحال آ جاتے ہیں، پھر تو حکومتی ریفرنس جو ساری جو پریکٹس تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر نئے سرے سے نئی کہانی کیوں؟ تو میرے خیال میں یہ معاملہ سیاسی نہیں، لیکن یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اس کو اپنا نقطہ بنا لے کہ بھئی آپ یہ جو ہے نا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہے نا روز والی یہ جو جنگ چھیڑ کے رکھی ہے آپ نے، روز ان کو ٹیز کرتے ہیں، روز ان کو یہ دیتے ہیں ہٹانے کی دھمکیاں، یہ بند کر دیں، ان کو وہ واپس اپنا کام کرنے دیں، ان کو وہ جج ہیں، اور جج کو جس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، جس طرح اس عدالت کے باقی معزز ججوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور معزز ججوں میں سے کئی ججوں کے خلاف ریفرنس کی جو ہے جوڈیشل کاؤنسل کے پاس پڑے ہیں، جس طرح ان کو نہیں اٹھایا جاتا، تو اس جو ایف بی آر والی رپورٹ ہے اس کو حکومتی انٹرونشن، حکومتی مداخلت سمجھ کر اس کو ایک سائیڈ پہ کیا جائے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کام کرنے دیا جائے۔ یہ آئین کی سپرمیسی اور قانون کی حکمرانی کے لیے بہتر ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔